देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली रेहाम खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तान को वजूद में आए हुए 69 साल हो चुके, मगर हम में अब भी यही बहस चल रही है कि जमहूरियत बेहतर है या आमरियत। ये बहस इसलिए है क्योंकि आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही। आम आदमी इंसाफ से भी महरूम है, बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है, तालीम, सेहत, रोजगार से भी। और पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन 33 साल मार्शल लॉ जबकि 36 साल जमहूरियत के रहे, मगर ना आमरियत अवाम में बेहतरी ला सकी और ना ही जमहूरियत कोई बेहतरी लाई। आखिर इसकी वजह क्या है? माजी में सियासी जमातें ये इल्जाम लगाती थी कि हमें पूरा अरसा हुकूमत करने का मौका नहीं मिला, फौजी हुक्मरान ऊपर से आ जाते हैं, इस वजह से अवाम को डिलीवर हम नहीं कर सकते। मगर गुज़िश्ता तकरीबन 8 सालों से जमहूरी आपके पास एक दौर चल रहा है और इस दौर में मुल्क की दोनों बड़ी जमातों को इक्तिदार भी मिल चुका है। एक ने अपने 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं और एक को तकरीबन 3 साल होने को आए हैं। इस जमहूरी दौर में अवाम को क्या मिला? अवाम की जिंदगी में कितनी तब्दीली आई? पार्लियामेंट की कारकर्दगी में क्या तब्दीली आई? सियासी जमातों में क्या तब्दीली आई? सियासी जमातों के रवैयों में क्या तब्दीली आई? पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर क्या तब्दीली आई? ये है हमारा आज का मौजू और सबसे पहले एक सरसरी नजर डालते हैं कि क्या होता रहा हमारे पार्लियामेंट के अंदर। जरा देखिए। जमहूरियत की मजबूती पार्लियामेंट की कारकर्दगी से होती है, क्योंकि पार्लियामेंट ही वो जगह है जहां अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजती है और पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां पर अवाम के मसाइल हल किए जाते हैं। माजी में वो सियासी जमात जो पार्लियामेंट को जाली समझती थी और 2015 तक असेंबली से बाहर रही, बिलाखिर जहांगीर खान तरीन के जीतने के बाद उसने भी असेंबली के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है। गोया इस सियासी जमात ने भी सड़कों पर एहतजाज के बजाय पार्लियामेंट को ही अवामी मसाइल का फोरम जाना है। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि यहाँ आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली। मौजूदा हुकूमत का पहला साल जून 2013 से शुरू हुआ और अब इस हुकूमत का तीसरा साल चल रहा है जो 31 मई 2016 तक जारी रहेगा। हुकूमत के पहले साल 22 बिल पेश हुए, जिनमें से 11 पास हुए। हुकूमत ने 26 बिल दूसरे साल पेश किए, जिनमें से सिर्फ 8 पास हुए, जबकि तीसरे साल का निस्फ अरसा गुजर चुका है। अब तक 20 बिल पास हो चुके हैं। हुकूमत का पहला साल दहशतगर्दी और दूसरा साल धरनों की नजर रहा। हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म समेत बहुत सारे वुज़रा असेंबली से गैर हाजिर हैं, जिस पर ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह मुसलसल हुकूमती वुज़रा और वज़ीर-ए-आज़म की असेंबली में तवज्जो भी मबजूल करवाते हैं। मगर बावजूद इसके वुज़रा और वज़ीर-ए-आज़म की असेंबली से गैर हाजिरी क्या किसी और धरने का इंतजार कर रही है? क्या फिर ही वज़ीर-ए-आज़म साहब असेंबली में आएंगे और ऑपोजिशन खूब गरजे बरसेगी? उधर से आंखें निकाल निकाल के मुझे देखते रहे और अब डांट रहे हैं अपनी सारी पार्टी को। कल कहते हैं, फरमाते हैं हमने बहुत सुना, हमने बहुत एब्जॉर्ब किया। मैंने कहा गवर्नमेंट का काम है एब्जॉर्ब करना। जी, तो दो ही चेहरे और मेरा ख्याल है एक को तो सर्टनली मेडल देना चाहिए क्योंकि खुर्शीद शाह साहब तब्दीली ला सके हैं या नहीं, लेकिन कम से कम हमने उनको मुस्तकिल तौर पर ऑपोजिशन का रोल बहैसियत हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा का रोल बखूबी सरअंजाम देते हुए पार्लियामेंट के अंदर ही देखा है। हमारे आज के गेस्ट इमरान ज़फ़र लगारी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं और साथ ही अहमद बिलाल महबूब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडैट। पिलडैट को लेके भी काफ़ी एतराज़ात सियासतदानों ने भी किए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आउट ऑफ योर सर्वेज, अगर हम सर्वे करें कि पिछले तकरीबन 3 सालों में पार्लियामेंट फाल रही है जिस वजह से हमने उनको वोट दिया था, क्या वो अपना काम निभाते रहे हैं? देखिए, सर्वेस तो ये बताते हैं कि लोग मुतमईन नहीं हैं पार्लियामेंट की कारकर्दगी से, और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आपके सवाल का मुख्तसर जवाब यही है कि लोग मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि लोगों की पार्लियामेंट से जो तवक्कुआत हैं वो बाज़ औक़ात रियलिस्टिक होती हैं, हकीकत पसंदाना होती हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी होती हैं।
لیکن جو بھی توقعات ہوتی ہیں عوام کے نمائندوں کو یا تو اس پہ پورا اترنا چاہیے یا عوام کو بتانا چاہیے کہ وہ توقعات پہ پورا کیوں نہیں اتر سکتے. تو حقیقت پسندانہ شاید یہ نہیں ہے کہ میں توقع کروں کہ میں ووٹ دے رہی ہوں اور میرے حقوق کے لیے، میرے حقوق کی پاسداری کے لیے کوئی بل ہی کم از کم پاس کر لیں. اگر حلقے میں نہیں آتے، اگر اسلام آباد میں ہی پرماننٹلی مقیم رہنا پسند کرتے ہیں اور پروٹوکول چاہتے ہیں، لیکن کم از کم ایک بل ہی پاس کر دیں، یہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. تلخ حقیقت یہ ہے کہ عوام کی ایک بڑی اکثریت اپنے نمائندوں سے جو ایکسپیکٹ کرتی ہے وہ نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے فرائض ہیں. وہ ان سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ ان کے وہ ذاتی مسائل حل کریں گے، ان کو نوکری دلائیں گے، ان کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز، ان کے تھانے کچہری کے مسائل، ان کی لوکل بیوروکریسی میں چیزیں پھنسی ہوتی ہیں غریب لوگوں کی، جو پور گورننس کی وجہ سے ان کا حق ہے انہیں ملنی چاہیے، نہیں ملتی تو ان کو کسی طاقتور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے پارلیمنٹیرین ان کا ایک سہارا بنتے ہیں. یہ وہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے میجورٹی لوگوں کی اپنے لوگوں سے، اور وہ توقع عمران لغاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شادیوں پہ آئیں، جنازوں پہ شادیوں جنازوں پہ، لیکن میرا کوئی وکیل کے ساتھ کوئی لوور کچہری میں کوئی مسئلہ پھنسا ہو، کوئی پانی کا ایشو ہو، کوئی زمین کا تنازع ہو، کتنے مسئلے آپ نے حل کیے اپنے حلقے میں؟ دیکھیں جی، موسٹلی جو مسئلے ہیں نا، جو ہمارے جس طرح روایت ہے پاکستان کی سیاست کی، مسئلے یہی ہے جو انہوں نے بیان کیا ابھی. لوکل پولیٹکس میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی کو اعتراض نہیں ہے کیونکہ سارے پارٹی پولیٹیکل ورکرز کو کم از کم نوکری ضرور دیتے ہیں. نہیں، نوکری کی بات نہیں ہے. دیکھیں، بے روزگاری، میونسپل کا پانی نہیں ٹائم پہ آنا، صفائی، روڈوں کا انفراسٹرکچر، اسکولوں میں اٹینڈنس نہیں ٹیچرز کی، اس قسم کی بیڈ گورننس کے جیسے انہوں نے کہا، بالکل یہی مسائل ہے. کانسٹیٹوئنسی میں آپ کے یہ مسائل ہے. ہمارے ہاں ابھی تک جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے، جس طرح سے ہم پارلیمنٹیرینز کو رول ادا کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر کوئی سپوز کرے میں اپوزیشن، دیکھیں ہم پڑھے لکھے لوگوں کو ہم عمران لغاری صاحب کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم اس لیے نہیں دیتے، ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں. ایکچولی آئی مسٹ پوائنٹ آؤٹ کہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں، بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ روایت ہے، لیکن یہ میں آپ کو ایک پرسنل واقعہ بھی سنا سکتی ہوں کہ ایکچولی انگلینڈ میں بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ اگر حلقے میں سرجری نہیں، یعنی اوپن کچہری نہیں رکھتے تو آپ پہ بھی اعتراضات ہو سکتے ہیں، اور آپ سے توقع یہ کی جاتی ہے. چونکہ یہ رواج ہے وہاں بھی بہت ہے کہ جی لنڈن میں آپ زیادہ ہفتہ یا زیادہ دن ہفتے میں گزاریں اور حلقے کو کم توجہ دیں، لیکن دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں. لیکن دوسرا کام جو ہے نا، دیکھیں اگر میں اپوزیشن، ہمارے ہاں جو بل آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر میں پرائیویٹ ڈے پہ بل موو کر رہا ہوں، وہ ہوتے گورنمنٹ کے اس پہ ہوتا ہے ڈومین پہ. اگر گورنمنٹ کو بل وہ سمجھ آیا کہ ان کی فیور میں، دیکھیں میں اپوزیشن میں جتنی بھی لابی کروں اپوزیشن سے زیادہ میں نہیں نکل سکتا اگر گورنمنٹ اس بل کی مخالفت کر رہی ہے. تو جو بل آتے ہیں، پہلے تو بل جاتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں. ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی ہماری اسکروٹنی کرتی ہے بلز کو، اس میں جو ان کے زیادہ تر منی بلز گورنمنٹ فوراً پاس کرا لیتی ہے. جو پرائیویٹ ڈے ممبرز کے بل ہوتے ہیں، سوری ٹو سے میں کہہ رہا ہوں، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ آتے ہی نہیں ہیں. Let's explain the private members bill as well. ہم چاہ رہے ہیں کہ سادہ زبان میں ہم سمجھائیں کہ پرائیویٹ ممبر بل آخر ہوتا کیا ہے. جی دیکھیے، بل دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت بحیثیت حکومت کے ایک قانون کا مسودہ اسمبلی میں لائے تو وہ گورنمنٹ کا بل ہوتا ہے، ٹریجری بل ہوتا ہے. ایک وہ بل ہوتا ہے جو حکومت نہیں لاتی، وہ انڈیویجول ممبرز اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں لاتے ہیں، جسے پرائیویٹ ممبرز بل کہتے ہیں. وہ حکومتی پارٹی سے بھی تعلق ہو سکتا ہے اس ممبر کا، اور وہ اپوزیشن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ پرسنل کیپیسٹی میں لائے گا تو وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں لایا ہوا بل کو پرائیویٹ ممبرز بل کہیں گے. اور بالعموم پارلیمانی سسٹم میں جو پرائیویٹ ممبرز بل ہوتا ہے وہ پاس نہیں ہوتا، وہ بہت کم پاس ہوتا ہے. وہ عموماً اس لیے لایا جاتا ہے کہ ایک توجہ دلائی جائے حکومت کو کہ قانون سازی کی ضرورت ہے اور حکومت اسے اڈاپٹ کرے. وہ پاس جب ہی ہوتا ہے جب حکومت اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے، کیونکہ میجورٹی اس کے پاس ہوتی ہے. مائزہ حمید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، پی ایم ایل این کی رہنما ہیں. السلام علیکم مائزہ. مائزہ، حکومت پہ جو کڑی تنقید رہی ہے گزشتہ 3 سال میں بھی، ایک تو وزیر اعظم صاحب کا پارلیمنٹ میں نہ آنا، اور دوسرا یہ کہ کوئی خاطر خواہ بلز پاس نہیں کیے گئے. یعنی کہ گزشتہ حکومتوں میں کم از کم اگر اور کچھ نہیں ہو رہا تھا لیکن خواتین کافی ایکٹیو دکھائی دیتی تھی. تو آپ کے نظر میں گزشتہ سال، خاص طور پہ 2015 میں، آپ کے نزدیک جو حکومت کی جانب سے کام ہوا ہے، یعنی بلز پہ اور موو کرنے پہ، موشنز موو کرنے پہ، وہ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 2015 صحیح طور پہ پی ایم ایل این اپنا فرض نبھاتی رہی ہے پارلیمنٹ میں؟
دیکھیں پچھلے جو 5 سال ہیں اس میں اپیرنٹلی بہت زیادہ جو ہے لیجسلیشن ہوئی. ابھی 2-3 سال ہماری حکومت کے گزرے ہیں, لیکن جو پچھلی لیجسلیشن ہوئی اس پہ ہم اگر امپلیمنٹیشن دیکھیں تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی خاطر خواہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اس لیجسلیشن پہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر لیجسلیشن پہ کانسنٹریشن تھی تو پھر امپلیمنٹیشن پہ بھی کانسنٹریشن ہونی چاہیے تھی. پی ایم ایل این نے جو ہے زیادہ ایمفیسس جو ہے لیکن اگر لیجسلیشن پہ رکھا ہوا ہے, اگر فرض کیا کہ مارچ 2013 میں آئے ہیں. جی مائزہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر پی 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 کی حکومت نے مارچ 2013 میں اگر گھریلو تشدد کے اوپر جلدی جلدی ایک بل پاس کر لیا تو اگر اس کی امپلیمنٹیشن جب حکومت چینج ہو گئی تو امپلیمنٹیشن کا فرض آپ پہ نہیں آتا؟ مطلب قوانین تو پھر اگر قانون ایک دفعہ بن گیا ہے تو جو حکومت ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے. نہیں, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ امپلیمنٹیشن ایز فار ایز امپلیمنٹیشن از کنسرن تو پی ایم ایل این جو ہے پیپلز پارٹی سے کافی آگے ہے. گھریلو تشدد کی بات ہو جائے, اگر وائلنس اور بچوں کی جو چھوٹے بچے ہیں ان کے جو چائلڈ لیبر کی بات ہو جائے تو زیادہ ایکشن جو لیا جاتا ہے اگینسٹ یہ جو زیادتیاں کی جاتی ہیں اگینسٹ دا لا, اس پہ میں پنجاب سب سے آگے ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی لیجسلیشن کی تو لیجسلیشن جو ہے بیسکلی ان اسپرٹ ان افیکٹو ہو جاتی ہے. تو اگر ہماری زیادہ کانسنٹریشن رہی ہے امپلیمنٹیشن پہ پنجاب میں بھی فیڈرل میں بھی, تو لاز بھی لائے جا رہے ہیں, پرائیویٹ ممبر بل بھی آ رہے ہیں, اور لیکن اس سپیڈ سے نہیں آ رہے جس سپیڈ سے پچھلی دفعہ آئے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لاز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. سب سے زیادہ امپلیمنٹیشن پی ایم ایل این کر رہی ہے. ایک بات سے تمہیں مائزہ کی بلال صاحب متفق ہوں کہ ہمارے پاس قوانین بہت زیادہ ہیں. چائلڈ رائٹس کی بات کی مائزہ نے. مائزہ ایک منٹ میں بلال صاحب سے پوچھ لوں کہ بہت زیادہ لیگل جو ہمارا لیجسلیچر ہے وہ تو بھرا ہوا ہے, قوانین بھی بہت زیادہ ہیں, آئین بھی ہمارا لمبا چوڑا ہے, لیکن امپلیمنٹ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو ہمارے آئینی حقوق ہیں وہ بھی نہیں مل رہے. آرٹیکل 25A کے تحت ہمیں تمام بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. چائلڈ رائٹس کے بھی چائلڈ رائٹس کمیشن نہیں ہے, لیکن چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر تو تھوڑا بہت کام ہوا ہوا ہے. لیکن کون سی اگر امپلیمنٹیشن ہوتی تو پنجاب میں ہم قصور کے انسیڈنٹس دیکھتے یا کوئی پنشمنٹ اس کے بعد سزا نہ دیکھتے؟ دیکھیں یہ دو الگ موضوعات ہیں اصل میں, قانون بنانا اور قانون پہ عمل درآمد. قانون بنانا صرف اس لیے آپ نہیں روک سکتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی قوانین پہ کون سا عمل ہو رہا ہے کہ ہم نئے قانون بنائیں, اس لیے کہ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. قانون بنے گا تو اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا. تو پھر شاید ایسے قانون کی ضرورت ہے عمران جو آپ کہیں کہ جی جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں بل پاس کریں آپ کے, جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں وہ نافذ ہوں. دیکھیں ریحام, بدقسمتی سے آپ نے اپنے انٹرو میں خود ہی کہا کہ ہم نے اس ملک میں 33 سال ماشاءاللہ دیکھا ہے اور 36 سال جمہوریت دیکھی ہے. تو ہمارے معاشرے میں جو امپلیمنٹیشن ہے نا, اس کی جو میری ذاتی نظریہ ہے, جو میں جس طرح ذاتی میری ایک وہ ہے مشورہ ہے کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قانون تو بنا لیتے ہیں لیکن اس قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سویلین اداروں کا کام ہے. لیکن آج تک ہم لوگ چاہے اسمبلی ہو, چاہے کورٹس ہوں, چاہے کوئی بھی سویلین ادارہ ہو, اتنا مضبوط نہیں ہوا. اس میں ہمیشہ سیاست رہتی ہے, اس میں ہمیشہ فیوریٹزم رہتا ہے, اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں اب کوئی بل, اگر یہ ڈومیسٹک وائلنس کی آپ بات کریں, ٹھیک ہے, آپ نے خود ہی بتایا سب سے زیادہ انسیڈنٹ جو ہے وہ پنجاب میں ہوئے ہیں, لیکن ہم لوگ پولیٹیکل گیم سکورنگ میں پڑ جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ نہیں کیا, مسلم لیگ نون نے یہ نہیں کیا, پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا. تو اس چکروں میں ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید میں ہم اتنے پڑ جاتے ہیں کہ ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانک رہے ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات ادارے کمزور اگر ہیں, کس کا قصور ہے؟ پچھلے 5 سال آپ حکومت پہ رہے ہیں, آپ نے ادارے کیوں نہیں مضبوط کیے؟ 8 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی. سوری ٹو سے, میں آپ کے پروگرام کا نام تبدیلی ہے, لیکن میرا بلیو اس ملک میں 8 سال سے تبدیلی. لیکن 8 سال سے میں تو حکومت میں نہیں ہوں, آپ لوگ تو ایک حکومت میں بیٹھے ہیں, ایک حکومت میں بیٹھے, ٹھیک ہے. یہ وہی حکومت ہے جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی تھی. پی آئی کی نجکاری کے خلاف انہوں نے لا مارچ کیا تھا اسمبلی کے باہر, آپ کو یاد ہوگا. ایک دن میں 36 گھنٹوں میں 3 مہینوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن رہے تھے, میں پانی بجلی پہنچا دوں گا گھر گھر, بہت ایک ہمارے خلاف کیمپین چلائی گئی تھی. ایک بات کی خورشید شاہ صاحب نے بات کی اور میں نے صرف ایک وہ ٹکر چلتے ہوئے دیکھا تو میں نے غلط اس کو انٹرپریٹ کیا. میں نے پڑھا اس طرح وہ کامن انٹرسٹ کی بات کر رہے تھے اور میں نے ان کو اردو میں جب پڑھا تو جی باہمی مفاد کے لیے کاؤنسل, تو میں سمجھی یعنی سیاستدانوں پہ چوٹ مار رہے ہیں. تو یہ لگتا یہی ہے کہ باہمی مفاد کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے, باہمی مفاد کے لیے یہ ایک سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ چاہے میڈیا والے, آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ یا سول سوسائٹی جو بھی ہے, اس بات کو مانے یا نہ مانے, تبدیلی آئے گی ٹائم سے, پروسیس سے.
یہ فلٹر ہے. اچھا کتنے ٹائم سے آئے گی؟ یہ تو کم از کم 4-5 الیکشن ہو جائے, 5 سال کے آپ کے ٹینیور, یعنی 4-5 الیکشن اور ہمیں انہی سیاسی جماعتوں کو برداشت کرنا پڑے گا. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور مائزہ سے پوچھیں گے کہ پرٹیکولرلی چونکہ خواتین اس بار ہم نے دیکھا اسمبلی میں تھوڑی سی کم تھی, 6 ڈائریکٹلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز اس دفعہ آئیں 2013 میں, اس کی وجہ کیا ہے اور کتنا ایک مشکل ہے خواتین کا پارلیمنٹ میں فنکشن کرنا, اور کیا ان کے رویوں میں یا مردوں کے رویوں میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, آئی ہے یا نہیں. ٹیکنگ اے بریک, بیک ان اے کپل آف منٹس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی ریحام خان کے ساتھ, لیکن تبدیلی کیا جمہوریت کے ساتھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آمریت کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آمریت کے زمانے میں جمہور یعنی عوام کو کوئی لفٹ نہیں کرائی جاتی, لیکن جمہور کا مطلب تو عوام ہے. تو پھر پچھلے 8 سالوں میں کیا کھویا, کیا پایا, کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ ہمیں فون لائن پہ ساجد احمد صاحب نے جوائن کیا ہے, ایم این اے ہیں, MQM سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم ساجد صاحب. آپ ہماری گفتگو سن رہے تھے اور ہم نے پہلے ہاف میں یہ بات کی کہ بلز کیا آئے ہیں, کیا پرائیویٹ ممبر بلز کو کوئی توجہ دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی. ایک جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گزشتہ سال میں جو ایک بڑا بل پاس ہوا یعنی 21ویں ترمیم جب آئی تو اس کے اوپر اکثر جمہوری جو پارٹیز ہیں ان کو بڑی تشویش بھی ہوئی, تکلیف بھی ہوئی, بلکہ رضا ربانی صاحب تو میرا خیال ہے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے کہ یہ ان کو لگا کہ بہت گروس وائلیشن ہے ڈیموکریسی کی, ڈیموکریٹک نارمز کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی اچیومنٹ کیا رہی گزشتہ سال میں پارلیمنٹ میں؟ دیکھیں اب 2.5-3 سال تقریباً ہونے والے ہیں پارلیمنٹ کو 2013 کے بعد سے. اچھا اس تقریباً 2.5-3 سال کے اندر 2013 سے 2014 تک صرف ایک بل پاس ہوا تھا اور وہ بھی فائنانس بل پاس ہوا تھا جو کہ بجٹ کے حوالے سے تھا. اچھا اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا ایک آئینی قانونی کردار ہوتا ہے, رول پلے کرنا ہوتا ہے, لیکن موجودہ پارلیمنٹ کے اندر ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ممبران کی تعداد کم ہوتی ہے, وزراء کی تعداد کم ہوتی ہے, خود پرائم منسٹر پاکستان موجود نہیں ہوتے. صرف دھرنے کے زمانے میں اتنا وہ 24 جب اگر 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا سیشن ہوتا تھا تو اس دوران تو پرائم منسٹر آف پاکستان موجود ہوتے. مائزہ آپ بات سن رہے ہیں ساجد صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سال میں تو ایک ہی بل پاس ہوا, اس کے بعد یہ جو گزشتہ سال گزرا 2015 میں تو کوئی نہ دھرنا تھا نہ کوئی اس قسم کا ایشو تھا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ نہ وزیر اعظم صاحب آتے ہیں, اور آج بھی خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ وزراء بھی آنا پسند نہیں کرتے. تو یعنی یہ کتراتے کیوں ہیں اسمبلی میں آنے سے, کہاں مصروف ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اگر ایجوکیشن ریفارمز پہ کام کر رہی ہے اور ہیلتھ ریفارمز پہ کام کر رہی ہے, چائنا پاک اکنامک کوریڈور پہ بات کر رہی ہے, بجلی جو ہے وہ 2017 میں لانے کی کوشش کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ کام ہے جو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں دن رات لگے ہوئے ہیں کرنے میں. ایز فار ایز جو ہے ان کا آنا اسمبلی میں وہ بھی ویسے نارملی جمہوریت میں اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسیز کا ایگزامپل سامنے رکھیں, کیونکہ ظاہر ہے دونوں پی ایم ایل این اور پی 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 وہ جماعتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ جمہوریت جو ہے پرائورٹیز ڈیفرنٹ ہے, جہاں پہ پیپلز پارٹی کی لیجسلیشن پہ صرف جو ہے اور اسمبلی کے اوپر جو ہے ایمفیسس تھا, یہاں پہ گورننس پہ زیادہ ایمفیسس ہے, اور گورننس کے لیے آپ کو اسمبلی سے باہر بھی جانا پڑتا ہے. اور میں ایک بات اور مان لیتی ہوں کہ گورننس پہ زیادہ ایمفیسس ہے. سوال میرا سوال بھی سنیں کی وجہ سے جو الیکشن نارملی ڈیموکریٹک ٹریڈیشن میں یہ ہوتا ہے کرتے ہیں پارلیمنٹ کے پرفارمنس کو. ٹھیک ہے مائزہ, نارملی ڈیموکریٹک ٹریڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اور منسٹر جو ہوتے ہیں وہ مقصدی جمہوریت کا یا پارلیمنٹ کا, اسمبلی کا یہ ہے کہ آپ نے ایک آئیڈیا سامنے پیش کیا اور پھر اس کے اوپر پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوئی, یعنی پارلیمانی ڈیبیٹ ہوئی, اس کے اوپر بحث ہوئی. ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت پارلیمان سے پوچھے بغیر پارلیمنٹ کے باہر گورننس کرتی پھرے اور ان کو خاطر ہی میں نہ لے. ایسا دکھائی دیتا ہے. 3 بلز تو کم از کم میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو بغیر پوچھے, حال ہی میں ایمنسٹی بل کے ساتھ بھی یہ ہوا, پی آئی اے کے ساتھ بھی یہ ہوا. تو یہ کیا, یہ ایروگنس ہے, یہ انا کا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے کہ پی آئی اے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ڈسکس ہوئے گا پارلیمنٹ میں, اور جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئیں گے. اس کے بغیر جو ہے
کوئی بھی جو ڈیسیجن نہیں لی جاتی. میں نہیں سمجھتی کہ ابھی جو سائبر کرائم بل ہے اس کو بھی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیا گیا, اس کو واپس سب کمیٹی میں بھی بھیجا گیا. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ڈیبیٹ ہو رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کو پرلونگ کیا جائے. ڈیسیجنز بھی لینا امپورٹنٹ ہے ان ٹائم, سو دیٹ ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے بیفور دا الیکشنز ہو سکے اور عوام کو ریلیف مل سکے. نہ کہ یہ ہو کہ پیپلز پارٹی کے ٹینیور کی طرح آپ ڈیبیٹ کرتے رہے پارلیمنٹ میں اور اس کو جو ہے فائنل ڈیسیجن آپ اس پہ لے کے نہ آئے, نہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو, تو پھر عوام کو کہاں سے ریلیف ملے گا؟ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لاز ہی بناتے رہیں گے, کیا امپلیمنٹیشن ہوگی؟ ابھی بات کی گئی کہ پنجاب میں جو ہے زیادہ عمران صاحب کہ آپ لوگ لاز ہی بناتے رہتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے نہیں ہیں. ابھی سائبر کرائم بل کی انہوں نے بات کی, سائبر کرائم بل فوری طور پہ آیا, اس کے بعد باقی جتنے جی سٹیک ہولڈرز تھے ان کو بعد میں پتا چلا, لیکن آپ لوگ بھی تو وکٹم رہے ہیں سائبر کرائم کی. آپ لوگ پہلے خیال نہیں آیا آپ کو؟ گزشتہ 5 سال آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے, میڈیا پہ اٹیکس ہوتے رہے, سوشل میڈیا پہ, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو مازیہ کو تھینک یو کہہ دوں, وہ ہماری تعریف کر رہی ہیں. آنیسٹلی اگر ہم نے پارلیمنٹ کو اتنا ٹائم دیا, ایسے کہنا نہیں چاہیے. ان کے ایک وزیر نے, رانا ثناءاللہ نے کچھ دن پہلے کہا, آج لیڈر آف اپوزیشن نے بھی کوٹ کیا, نام نہیں لیا انہوں نے, میں نام لیتا ہوں رانا ثناءاللہ کا. اس نے کہا کہ وزیر اعظم یوسفزئی گیلانی جو ہمارے تھے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا, اس لیے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے تھے. آپ سوچ سکتی ہیں کہ پارلیمنٹ نے, اس پارلیمنٹ میں آج کے دن میں بتا رہا ہوں, آج کے دن کی ہماری کاروائی کیا تھی, جو 9 مہینے پہلے صدر ممنون حسین صاحب نے ڈیبیٹ کی ہے وہ ڈسکس کرنی ہے. مجھے تو بھول گئی ہے. اس زمانے میں آئے, ڈیبیٹ کی, چلو بھائی, وہ ایجنڈا میں ابھی تک چل رہا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے مسلم لیگ میں ان کو ٹوک نہیں رہا, میں ان کے ایک سیاسی ان سے میرا اختلاف ہے. ان لوگوں کا طرز حکمرانی ہے, تھوڑی بادشاہت اور ایگزیکٹو پہ یقین زیادہ ہے. میاں نواز شریف کو فواد حسین فواد پہ یقین زیادہ ہے بنسبت اس کا کوئی ایم این اے ہو یا اس کا کوئی فیڈرل منسٹر ہو. شہباز شریف کو اپنے چیف سیکرٹری پہ, اپنے اسٹاف پہ اعتماد زیادہ ہے بنسبت اس کے کوئی ایم پی ہو یا اس کا کوئی صوبائی وزیر ہو. لیکن وہ کہہ رہی ہیں we are getting things done. تو ہو سکتا ہے کہ اگر زرداری صاحب کو, نہیں, ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کو بہت زیادہ اعتماد ہو پارلیمنٹ پہ, لیکن آپ لوگ کوئی کام نہیں کر رہے. تو وہ کہہ رہی ہیں ہم بجلی لا رہے ہیں. ہم دیکھیں, مائزہ شاید سیشن میں نہیں ہے, وہ کل تو خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ 2018 تک ہم بجلی پوری نہیں کر سکتے اس ملک کی. سو بجلی چیپٹر گون. وہ کہہ رہی ہیں نا کہ الیکشنز تک ہم کوشش کر رہے ہیں. بھائی وہ کوشش کر رہے ہیں نا, کل ان کے فیڈرل واٹر پاور کے فیڈرل منسٹر نے, اس کو زیادہ پتا ہوگا, یا مائزہ میری بہن ہے, میری بہنوں کی طرح, اس کو اتنا نہیں پتا, اس کو زیادہ پتا ہوگا. کل فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے بولا میٹرو کون سا انہوں نے پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لیا. ضرب عضب آپریشن رات کو شروع ہو گیا تھا, صبح کے پرائم منسٹر نے تقریر کی تھی. لیکن ضرب عضب شروع تو ہو گیا نا پی ایم ایل این کی حکومت میں. نہیں, دیکھیں ہماری حکومت میں شروع ہوا تھا, ہم نے سوات آپریشن کیا تھا, اس کے بعد اگر ہم ایگریسولی کسی کوئی آپریشن کرنے جا رہے تھے تو بہت سی وجوہات تھی, ہمیں روکا جا رہا تھا. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی کوئی غلطی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این, احمد بلال صاحب آپ بتائیے کہ اس کا مطلب پی ایم ایل این کی حکومت پولیٹیکلی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں نا, دہشت گردی انہوں نے کیا پنجاب میں, وہ سارے سیف ہیونز ختم ہو گئے. نہیں, لیکن ضرب عضب آپریشن ہو گیا نا. 2 ہفتے ہوئے ہم لوگوں نے کالنگ اٹینشن نوٹس دیا ہوا ہے داعش پہ کہ داعش کی پریزنس ہے پاکستان میں, کائنڈلی اس کو ڈسکس کریں. 2 ہفتے سے وہ کالنگ اٹینشن نوٹس ہمارے جب سے یہ سیشن شروع ہے کالنگ اٹینشن نوٹس فلور پہ نہیں آ رہا. دیکھیے یہ دونوں پارٹیاں ہیں, ان کا ایک کلچرل ڈفرنس ہے. ہاں, ایک بڑا میجر کلچرل ڈفرنس ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ ڈیموکریٹک نارمز پہ اور کلیکٹیو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے پہ اور ایک پارٹیسپیٹری حکومت چلانے میں ان کا ایمفیسس زیادہ ہوتا ہے. یعنی ان کو اس کے مارکس دینے چاہیے کہ ڈیموکریسی میں ان کے مارکس مسلم لیگ سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ سن رہے ہیں کہ مائزہ کہہ رہی ہیں, بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ اتنی ڈیبیٹ میں لگے رہتے ہیں, اتنی ڈیموکریسی میں لگے رہتے ہیں کہ کچھ کر نہیں پاتے. مائزہ ایگزیکٹلی وہی بات کہہ رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن پی ایم ایل این کی حکومت نسبتاً گورننس میں بہتر ہوتی ہے, لیکن ان دونوں چیزوں میں ٹینشن نہیں ہے کوئی. ایسا نہیں ہے کہ یا تو جمہوریت کر لیں یا گورننس کر لیں. اب دنیا میں ایسی جمہوری حکومتیں ہیں جو بہت اچھی گورننس کر رہی ہیں, جن کے ماڈل ہم فالو کرتے ہیں. آفٹر آل ہم برطانوی نظام کو فالو کرتے ہیں, تو وہاں کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ میں اس لیے پارلیمنٹ میں نہیں آتا, میں ہر ہفتے آ کے کوسچن آور کو فیس کرتا ہوں پارلیمنٹ میں. اس کے باوجود میری گورننس بھی بہت اچھی ہوتی ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو ان کا پرائم منسٹر کا کوسچن ٹائم بھی نہیں ہے پاکستان میں. بالکل نہیں ہے آج, کیونکہ میں ڈیوڈ کیمرن کا کوسچن ٹائم دیکھ رہی تھی اور لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. ساجد احمد صاحب, لیکن دیکھیں نا مسائل بھی تو پاکستان کے بہت مختلف ہیں. ہم مغربی تہذیب کو, مغربی جمہوریت کو کاپی نہیں کر سکتے. وزیر اعظم صاحب اگر قومی اسمبلی میں بیٹھے رہیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ابھی بڑی مشکل سے یہ لوگ شو کے لیے آئے ہیں, کیونکہ
اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ پورا پورا دن نکال کے بیٹھے؟ تو وزیر اعظم صاحب کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں. دیکھیں اس سے پہلے گیلانی صاحب بھی تھے. بے شک اس زمانے میں ان کی حکومت کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی, لیکن وہ پراپر پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے تھے, اور اسی پارلیمنٹ نے تو وزیر اعظم بنایا ہے ان کو, اور لوگوں نے اسی پارلیمنٹ میں تو بھیجا ہے وزیر اعظم کو بھی. اور یہاں آنے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ضرب عضب ہو رہا ہے ابھی, ضرب عضب ہو رہا ہے ابھی, اس حوالے سے ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا. بالکل اس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دنیا جنگ کی طرف جا رہی ہے, اور اس وقت سعودی عرب اور ایران کو جو ٹینشن ان دونوں ممالک کے درمیان ہے, اس حوالے سے وزیر خارجہ اس وقت ان کی گورنمنٹ میں نہیں ہے. وہ پورٹ فولیو بھی وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے. انہوں نے وہاں پر اپنے نمائندے تو رکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پاس اتھارٹی اختیارات نہیں ہیں. خود وزیر اعظم صاحب ترکی میں ہیں, اور وزیر خارجہ جو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں, ان کی کرسی کو چیئر کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا بنیادی کام قانون سازی ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ حکومتوں کو اپنی مرضی کے جو بل پاس کروانے ہوتے ہیں وہ فورس کے ذریعے پاس بھی کرواتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے رضا ربانی کی بات کی. رضا ربانی صاحب روئے تھے اس میں, انہوں نے کہا تھا کہ اس پارلیمنٹ سے فوجی عدالتوں کا بل پاس ہو, میرا سر شرم سے جھک رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی اتنا اچھا اسٹرانگ نہیں ہے. تو یہ کام حکومتوں کا ہے کہ اداروں کو اسٹرانگ کریں, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ حکومتوں میں آنے سے پہلے, وزیر اعظم بننے سے پہلے, صدر بننے سے پہلے, مثال کے طور پر میں صدر ممنون حسین صاحب کی اگزامپل دوں گا کہ جون کو انہوں نے ایک اسپیچ قومی اسمبلی کے اندر کی تھی. اچھا, جو صدر ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے, اس کو آ کے اسٹیٹ کی پالیسیز بتانی ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کو کچھ مشورے دینے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ اسمبلی کے اندر آئے, انہوں نے جو اسپیچ کی, لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ کا کوئی وزیر بات کر رہا ہے. میرے خیال میں یہ جمہوری روایت کے اندر یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی. اس طرح بالکل میں موشن کے حوالے سے بات کروں گا. جو قرارداد اسمبلی کے اندر لائی جاتی ہے, 6 منتھ کا ڈیوریشن ہوتا ہے کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ جائے موشن, اور پھر اس پہ امپلیمنٹ ہو. آپ اگر پارلیمانی تاریخ اٹھائیں تو نہ جانے کتنی موشنز یہاں سے پاس ہو چکی ہیں, اور وہ ہیڈنگ بھی اخبار میں آئی, اس کی ٹی وی پہ کلپس بھی اس کے چلے, اور وہ بریکنگ نیوز بھی بنی, لیکن ہم نے آج تک اس کا امپلیمنٹیشن نہیں دیکھا. ٹھیک, واپس چلتے ہیں مائزہ کی طرف. مائزہ بڑی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. مائزہ, بیسکلی نیشنل ایکشن پلان پہ اگر عمل درآمد ہوا ہے تو وہی ہوا ہے کہ 21ویں ترمیم پاس ہو گئی ہے, اور بہت سے لوگوں کا, بہت سی پارٹیز کا, بلکہ میرا خیال ہے دل میں ساری پارٹیز ہی کا خیال یہ ہوگا کہ یہ غیر جمہوری ہوا ہے, اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ادارے ہمارے کمزور ہیں. جوڈیشری ہماری پہ اگر اعتماد ہوتا, یا اگر اس کو انیبل کرتے ہم, تو آپ نہیں سمجھتے کہ چونکہ آپ حکومت میں ہیں اور تیسری بار الحمدللہ جمہوریت میں آئے ہیں یا حکومت میں آئے ہیں, ابھی تک ادارہ کوئی بھی فعال نہیں ہے. سارے ادارے جو ہیں ان کو بار بار عوام بھی کہہ رہی ہے, آپ لوگ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہیں. تو پھر آپ کی اچیومنٹ کہاں ہے؟ اگر ہوتے تو پھر وہ اتنی انڈیپینڈنٹ قسم کی ڈیسیجنز نہیں لیتے. اگر آپ نیب کو دیکھیں تو وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز لے رہا ہے, الیکشن کمیشن کو دیکھیں تو وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز لے رہا ہے, سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. اور یہی کسی جمہوریت میں اور ایک اسٹرانگ جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ہر ادارہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وداؤٹ دا پریشر آف دا گورنمنٹ کام کرتا ہے. تو اس آرگیومنٹ کو تو میں بائی نہیں کرتی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, اور اگر وہ گورنمنٹ کی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی حکومت کا وزیر ہوتا ہے, لیکن وہ یہ ضرور ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی کرنٹ اچیومنٹس ہیں اور گورنمنٹ کو کیا اچیو کرنا چاہیے ان دا فیوچر. تو اس چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. ایشو یہ ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کراچی آپریشن کی بات کی جائے تو ایم کیو ایم بھی ادھر ہی تھی, پیپلز پارٹی بھی ادھر ہی تھی کراچی میں, سب کچھ ادھر ہی تھا. کیوں امپروومنٹ جو ہے اب جو ہے عام انسان جو سڑک پہ ہے وہ کیوں کہتا ہے کہ اب ان کو زیادہ ریلیف مل رہا ہے, کس وجہ سے مل رہا ہے؟ the only change is PMLN. لیکن مائزہ کراچی میں امپروومنٹ وفاقی حکومت کی وجہ سے تھوڑی ہو رہی ہے. کراچی میں امپروومنٹ مائزہ کراچی میں اگر امپروومنٹ ہو رہی ہے تو وہ گڈ گورننس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے, وہ بھی ہمارے مسلح افواج ہی کو کریڈٹ جاتا ہے, رینجرز ہی کو کریڈٹ جاتا ہے, وہ جمہوریت کی وجہ سے نہیں ہو رہی. پارٹیز نے
نہیں، جو پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ قدم اٹھایا، 7 پولیٹیکل پارٹی ساری مل کے یہ آپریشن جب شروع ہوا تھا، یہ کس کی حکومت میں شروع ہوا تھا؟ احمد بلال صاحب، جمہوری حکومتوں کا اور جمہوری سیاسی پارٹیز کی یہ اچیومنٹ ہے کہ کراچی میں بھی امن و امان ہے، ضرب عضب بھی ہو رہا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ سیاسی جماعتوں کی ہم آہنگی اور چونکہ یہ لوگ سب ایک صفحے پہ ہیں، اس وجہ سے ہو رہا ہے. How believable is that? یہ ذرا تھوڑا سا ہاف ٹروتھ ہے، یہ پورا سچ نہیں ہے. آپ ذرا تو تھوڑا سا فراخ دل ہو رہے ہیں یہاں پہ. میرا خیال ہے عوام بھی جانتی ہے کہ کس کو کریڈٹ جانا چاہیے. دیکھیے، لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں یہ مسلح افواج کی بہت بڑی کریڈٹ کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، خواہ وہ ضرب عضب ہو، خواہ وہ کراچی کا آپریشن ہو جس میں رینجرز کام کر رہے ہیں، خواہ وہ 21ویں ترمیم ہو. 21ویں ترمیم میں بھی ان کا بڑا رول تھا کہ آل پارٹیز کی جو کنسنسس تھا اس کو ڈیولپ کرنے میں مسلح افواج کی جو رول تھا وہ بھی بڑا اہم تھا. لیکن دیکھیے، یہ ساری کامیابیاں اگر ممکن نہ ہو پاتی اگر یہ پولیٹیکل فورسز مسلح افواج کی پشت پہ نہ کھڑی ہوں. اس کو آپ کبھی اس کو ڈسکاؤنٹ مت کیجئے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجئے کہ اگر پولیٹیکل لوگوں کے سامنے، پولیٹیکل لوگوں کی سپورٹ ان کے ساتھ نہ ہو تو یہی جو مسلح افواج ہیں، جنرل مشرف کے زمانے میں عالم یہ تھا کہ ہماری مسلح افواج کے لوگ اپنی وردی پہن کے باہر نہیں نکلتے تھے. ان کو ہدایت یہ تھی کیونکہ ان کی سیکیورٹی ان ڈینجر تھی. تو اگر لوگ پوری قوم ان کی پشت پہ کھڑی ہوگی جب ہی مسلح افواج پرفارم کر سکیں گی. تو میرے خیال دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ شاید اس بات سے بھی متفق ہوں کہ شاید اس بار جو آرمی چیف آئے ہیں اور جو آرمی ہے وہ سب سے زیادہ پولیٹیکلی کریکٹ سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں اور پولیٹیکلی کریکٹ دکھائی بھی دے رہے ہیں. ویل کم بیک ٹو دس ڈیبیٹ اور یہ بھی پوچھیں گے مائزہ سے. آج آپ ہم انہی کو گرل کر رہے ہیں لیکن باقی تمام لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ جنوری 2014 سے مئی 2015 تک کوئی خواتین کے بارے میں لیجسلیشن، کوئی بل نہیں پاس ہوا. اس کی وجہ کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف 6 ڈائریکٹلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریزرو سیٹس پہ جو خواتین آتی ہیں ان کی پرفارمنس میں تھوڑی سی امپرومنٹ ہو سکتی تھی یا ہونی چاہیے؟ ٹیکنگ اے بریک ہے، کچھ لمحوں میں واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی ریحام خان کے ساتھ اور ہم بات کر رہے ہیں لیجسلیشن کی. ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں وزراء کی نہ آنے کی، وزیر اعظم کی نہ آنے کی، لیکن گڈ گورننس ہو رہی ہے. مائزہ، سب سے پہلے آپ کے پاس چلیں گے. ویری کوئکلی مجھے یہ بتائیے جو میں نے سوال آپ سے چھوڑا تھا بریک سے پہلے کہ ماشاءاللہ خواتین ریپرزینٹیٹیوز تو ہیں، کم ہے تعداد میں، لیکن کچھ جو 3-4 آوازیں ہیں وہ کافی اسٹرانگ وائسز ہیں پارلیمنٹ پہ. پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی، یعنی جنوری 2014 سے کم از کم مئی 2015 تک کوئی ویمنز ایشو کے اوپر کوئی بل نہ پروپوز ہوا نہ پاس ہوا؟ آبویسلی وجہ میں پھر بار بار اس بات پہ ایمفیسس دے رہی ہوں کہ ہماری زیادہ کانسنٹریشن گورننس پہ ہے. اینڈ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ پروونسز اس پہ بڑا ایکٹیولی جو ہے عورتوں کے ایشو پہ، عورتوں کی لاز پہ کافی اپنی اسمبلیز میں کافی ایکٹیو رول ادا کر رہی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی جورسڈکشن تھوڑی سی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے جو ہے زیادہ جو کانسنٹریشن. آپ کہہ رہی ہیں مائزہ کہ خواتین کے لیے لا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی آپ مطمئن ہیں کہ جو قوانین ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قوانین خواتین کے لیے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی قوانین بنے ہیں ایک تو ان کو بھی ہمیں ایڈمائر کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ جو اب آگے بھی بننے چاہیے اس کے میں بالکل اس کو جو ہے اس چیز کو انکریج کرتی ہوں. لیکن بیسکلی جو آپ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کی بات کر رہی ہیں عورتوں کی، ان کا زیادہ کانسنٹریشن جو ہے وہ اپنے حلقوں پہ ہے. اگر آپ PMLN کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ جو ہے اس چیز پہ پارلیمنٹ کی پرفارمنس صرف بیس نہیں کرنی چاہیے کہ کیا لیجسلیشن ہوئی ہے کہ نہیں. زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آفٹر 5 years گیپ جو مجھے بتائیں مائزہ کہ میں آپ کی پرفارمنس کیسے ریویو کروں؟ میں یہاں بیٹھے ہوئے آپ کی پرفارمنس ایز این MLA کیسے ریویو کر سکتی ہوں؟ رائٹ، آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ جی ہلکے میں کام کر رہی ہیں. 6 ہماری ڈائریکٹلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور وہ ہلکے میں کام کر رہے ہیں. میں اسے ایگری نہیں کرتا مائزہ کی اس بات سے. دیکھیں، آپ کی پارلیمنٹ جو ہے اس کی اگر آپ نے وہ توازن کرنا ہے نا تو آپ لیجسلیشن دیکھیں گے سب سے پہلے، اور آپ کچھ نہیں دیکھیں گے. آپ آواز دیکھیں گے. لوگ ہمیں ووٹ اس لیے دیتے ہیں تاکہ میں قومی اسمبلی میں جاؤں
اپنے حلقے کے ایشوز اپنے خوش ہوتے تو آپ کو دوبارہ ووٹ دیتے نا 2013 میں, اگر آپ کی لیجسلیشن سے خوش ہوتے. نہیں میں آئے ہوں نہیں, میں 2013 اوور اگر آپ پارٹی بات کی بات کریں, کر رہی ٹھیک ہے, ہوں. دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, کوئی سیاست اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سڑکیں بنا رہی ہے پی ایم ایل این تو لوگ یہی چاہتے ہیں. نہیں, سڑکیں نہیں بنا رہی, انہوں نے خود کہا کہ ہم گڈ گورننس کر رہے ہیں. جو لا اسمبلی سے پاس ہوتا ہے, رول آف لا, وہ ایک قانون بنتا ہے نا, اس کی امپلیمنٹیشن گڈ گورننس ہوتی ہے نا, اس کی امپلیمنٹیشن گڈ گورننس ہوتی ہے نہیں ہوتی. وہ کسی لا کو تو امپلیمنٹ کر نہیں سکتے. صوبائی اسمبلیز میں ایکٹیو ہیں. کہاں صوبائی, کون سی صوبائی اسمبلیز میں؟ پنجاب میں تو ان کے چیف منسٹر جاتے نہیں ہیں پنجاب. بھائی ان کا جو شاہانہ ایک طریقہ ہے نا بادشاہوں والا, اسے کوئی اگنور نہیں کر سکتا. دیٹس اے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا یہ ایک سائیکالوجی ہے. آپ نے کیا کیا ہے گزشتہ 3 سالوں میں, کیا کیا آپ نے خواتین کے لیے؟ کی بات کریں, اس پہ ہم نے پھر ڈومیسٹک وائلنس بل ہمارا ہی تھا, وہ تو 2013 فرسٹ وومن بینک ہماری تھی, بی بی کا خواب تھا عورتوں کے لیے. 2013 الیکشنز کی بعد کی بات. اس کے بعد ہم نے ابھی پرائیویٹ بل جمع کروایا فاٹا کے لیے, فاٹا کی عورتوں کے لیے, ڈومیسٹک وائلنس ایٹ ورک پلیس ہراسمنٹ کے لیے. لیکن وہ بل فاٹا میں کون سی خواتین ورک پلیس ہراسمنٹ؟ دیکھیں جی, آپ مختلف این جی اوز ہیں جو جاتی ہیں, کام کرتی ہیں, ٹیچرز ہیں, پڑھاتی ہیں, ان کو ووٹ نہیں دیا جاتا, یہ ساری چیزیں. اس پہ ہم نے بل جمع کیا, لیکن ابھی تک وہ بیلٹ میں نکلا نہیں ہے. اور وہ پرائیویٹ ڈے ممبر پہ بیلٹ پہ نکلے گا, وہ اللہ کرے نکلے ٹیوزڈے کو, کیونکہ مہینے میں 2 ہفتے سیشن ہوتا ہے. ایون اپر ہاؤس میں دیکھ رہی ہوں کہ 3 ہی, مطلب یعنی گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی بل, اس میں بھی لاسٹ بل جو سینٹ کا تھا وہ سغرا امام نے دیا تھا, وہ جو پرائیویٹ ممبر بلز ہیں جو کہ ریپ اور ویمنز ایشو سے جو ریلیٹڈ تھے. لیکن اگین تو پرفارمنس کیسے ریویو کریں؟ اب یہ جو جس بل کی بات کریں معذرت کے ساتھ, لیکن فاٹا میں آئی ڈونٹ تھنک کہ ہراسمنٹ ان دا ورک پلیس یعنی کہ کام پہ ہراسمنٹ از دا مین ایشو. ہاں ووٹنگ رائٹس کی بات آپ کر سکتے ہیں, ہاں ویمن رائٹس کی آپ بات کر سکتے ہیں, شاید ورڈنگ نیڈس ٹو بی ا بٹ. فاٹا کی عورتوں کو حق نہیں ہے کام کرنے کا؟ نہیں کام کرنے کا حق ہے, لیکن پہلے ان کا بنیادی حقوق بھائی جب یہ بل ہوگا امپلیمنٹ ہوگا پہلے میرا خیال ہے فاٹا میں جا کے دیکھیں تو صحیح کام کیا کرنے کا حق پہلے دلائیں, اس کا ہراسمنٹ کی فکر بعد میں کریں. یہ بھی ایک ڈومیسٹک وائلنس ہے نا بل, احمد بلال صاحب, یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے کہ میرا خیال ہے جو بلز, کیونکہ یہ لوگ اتنے ڈیٹیچڈ ہیں عوام سے, رعایا سے اتنے ڈیٹیچڈ ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایکچولی فرسٹ تھنگز پرائیورٹی, یعنی کہ پہلے آپ پینے کا پانی دیں گے, پہلے ہوا دیں گے, پھر پانی دیں گے, پھر کھانا دیں گے. ان کی ترجیحات کچھ اپ سائڈ ڈاؤن لگ رہی ہے. بڑا زبردست بل ہے. نہیں بل کی بات دیکھیں, آپ لوگوں کو اپنے بنیادی جو ان کے وہ ہے, ان کی بنیادی سہولت ہے تو اپنی جگہ وہ گورنمنٹ کا فرض ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو بنیادی حقوق ہے, میں اگر فاٹا کی عورت ہوں تو میں کام نہیں کر سکتا. نہیں کیوں نہیں کر سکتے, لیکن اگر میں فاٹا میں رہتا ہوں, اگر میں لیکن میں اگر ان کی جگہ پہ ہوں اور میں فاٹا کے بارے میں فکر کر رہا ہوں تو میں سب سے پہلے فاٹا کو مین سٹریم کروں گا, پاکستان کی مین سٹریم میں لاؤں گا. فاٹا مارجنلائزڈ ہے, اس کا ایف سی آر ہے, جب تک اس کا وہ مارجنلائز سٹیٹس موجود ہے, وہ ایک آؤٹ لا قسم کا ایک ٹیریٹری ہے پاکستان کا, تو پاکستان کی مین ٹیریٹری میں لائے, ان کو وہی حقوق دیں جو باقی صوبوں میں موجود ہیں. اپارتھائیڈ کی طرح نہ ان کے ساتھ. لاسٹ کامنٹ لیں گے ساجد صاحب آپ سے. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے سال, یہ جو آنے والا سال ہے 2016 میں, اب تو پی ٹی آئی بھی واپس پارلیمنٹ میں آ گئی ہے, اب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی جمہوریت راہ راست پہ آ جائے؟ دیکھیں بالکل جمہوریت کو راہ راست پہ آنا چاہیے. وہ اس لیے کہ جمہوریت کے بہت سارے فوائد ہیں. ابھی مسلم نون کی جو خاتون انہوں نے کہا گڈ گورننس کے حوالے سے, گڈ گورننس کا ان کا حال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی, اس میں سخت تشویش کا اظہار کیا گیا تھا پورے پاکستان میں گڈ گورننس کے حوالے سے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکا ہے, کوسچن مارک ڈال چکا ہے ان کی گڈ گورننس پر. اچھا دوسری بات یہ کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی بات کی کہ ہم ڈیولپمنٹ پہ لگے ہوئے ہیں. مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑے گی معذرت کے ساتھ, وقت ختم ہو گیا. کاش کہ ہمارے پاس بھی اسمبلی کے سیشن کا وقت ہوتا تو شاید ہم کچھ اور باتیں ریزالو کر لیتے. یاد رکھیں ابراہیم لنکن نے کہا تھا کہ جمہوریت سے مراد ہے حکومت لوگوں کی طرف سے اور لوگوں کے لیے. اگر جمہوریت میں جمہور یعنی عوام کی زندگی میں تبدیلی ہی نہیں لا سکتی تو پھر اس جمہوریت کا کیا فائدہ؟ چاہے آپ سڑکوں پہ ہوں یا پارلیمنٹ کے اندر ہوں, اگر آپ کام نہیں کر رہے تو شاید آپ کا جمہوریت کے ساتھ لگاؤ دکھائی ہی نہیں دیتا. اب ہم ان سیاسی جماعتوں کو جو سڑکوں پہ تھیں, اب ان کو بھی نہیں ہم بلیم کر سکتے, کیونکہ وہ بھی پارلیمنٹ میں واپس آ گئی ہیں اور پارلیمنٹ کو عوام کے لیے اب ڈیلیور کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں سوچئے گا. سیاسی جماعتوں کا جو نعرہ ہے سیاست کا, عوام کی خدمت کا, اس کا بھی کچھ سوچئے, اور ہو سکتا ہے کہ تبدیلی اسی میں ممکن ہو. جہاں رہیں خوشحال رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.